أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 174 से अपने सबक का आगाज करेंगे। वो लोग बिलखुसूस जो आयत हम पढ़ने लगे हैं वो यहूदियों के हवाले से नाजिल हुई हैं कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातो सिफात को छुपा लिया करते थे। और आम भी है ये आयत कि जो शख्स दुनिया के माल और दौलत के लिए अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाए, गलत फतवे दे, गलत मसाइल बयान करे सिर्फ दुनिया के माल के लिए, तो दुनिया मता कलील है, उसका नफा, उसका सामान जल्द खत्म हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा और आखिरत में बर्बादी का बायस बनेगा। जो ऐसे काम करते हैं उनके लिए अल्लाह क्या फरमाता है कि वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, दुनिया में भी और आगे भी उनके लिए आग मुंतजिर है। अल्लाह ऐसे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहेगा, अल्लाह ऐसे लोगों से कलाम भी करना नहीं चाहेगा। आइए हम तर्जमे की तरफ चलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं इन्नल लजीना, बेशक जो यक्तुमूना, सब छुपाते हैं, यानी यक्तुमूना छुपाते हैं, माँ उसे जो अनज़लल्लाहु अल्लाह ने नाजिल किया है, मिनल किताबी अपनी किताब से, वयश्तरूना और वो सब लेते हैं, बिही साथ इसके, समनन कलीला थोड़ी कीमत, उलाइका वो लोग, माँ नहीं, या अकुलूना वो सब भरते, फी बुतूनिहिम अपने पेटों में, इल्लन नारा मगर आग, वला और ना, युकल्लिमुहुमुल्लाह कलाम करेगा उनसे अल्लाह ताला, यौमल क़यामती क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम और ना वो उन्हें पाक करेगा, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हक को छुपाया, यानी कत्मान हक, हक को छुपाना, उसका एक पहलू ये भी है कि जो पेशवा होते हैं, उलमा होते हैं, लोगों को मसले मसाइल बताने वाले होते हैं, जो इस किस्म के लोग होते हैं जिनके पेश नज़र आखिरत नहीं होती, जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है, होते वो उलमा हैं, पेशवा हैं, तो वो क्या करते हैं कि दुनियावी मुफाद, माल और दौलत लोगों से हासिल कर लेते हैं, हक को छुपा लेते हैं, आयात की तावील करते हैं या फुकहा के जो अक़वाल हैं उन्हें बुनियाद बनाकर गलत फतवा देते हैं। इससे क्या होता है, एक तरफ तो लोग गुमराह हो जाते हैं, दूसरा लोगों को गुमराह करने के साथ साथ उनसे पैसे वसूल करते हैं, और जितना फतवा ज्यादा गलत किस्म का होगा उतने ही ज्यादा ये लोगों से पैसे वसूल करते हैं। तो ये माल तो हराम है, और जब माल हराम है तो कहा दोजख की जाहिरी आग के अलावा इनके अंदर भी ये माल आग लगा देगा। दुनिया के लिए जो मालूमात जमा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो यहूद बिलखुसूस ऐसे किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातुस सिफात वाली आयतों को जो तौरात में है छुपाते हैं, उन्होंने छुपाया, और इसी के बायस वो अपनी आओ भगत करवाते थे अरब से, अवाम से तोहफे और हदिये समेटते रहते हैं।
اور اس دنیا فانی کے بدلے میں اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر بھی لگا ہوا ہے. کیا ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی، آپ کے دعوے کی تصدیق کی آیتیں جو تورات میں ہیں لوگوں پر ظاہر ہو گئی، تو لوگ تو آپ کے ماتحت ہو جائیں گے اور انہیں چھوڑ دیں گے. اس خوف سے وہ ہدایت اور مغفرت کو چھوڑ بیٹھے اور گمراہی اور عذاب پر خوش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بربادی ان پر نازل فرمائی. یعنی آخرت کی رسوائی تو ظاہر ہے ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں بھی لوگوں پر ان کا مکر کھل گیا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ بے شک جتنی مرضی جگہ چھپ کر برائی کرے، برائی کو ایک دن اللہ ظاہر فرما دیتا ہے. جیسے وہ اچھائی کو ظاہر کرتا ہے، ایسے ہی وہ برائی کرنے والوں کی برائی اور برے لوگوں کو بھی ظاہر فرما دیتا ہے. یعنی وقتاً فوقتاً وہ آیات جنہیں یہ بدترین علماء کرام چھپاتے رہے تھے ظاہر ہو گئی. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، وہ ایسی ذات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اتنا اٹریکٹیو ہے کہ لوگ آپ کی طرف خود بڑھ گئے، آپ پر ایمان لائے. تو جن جن لوگوں کے لیے ان یہودیوں نے جال بچھایا تھا کہ یہ حضور سے دور ہوں، حضور پر ایمان نہ لائیں، اور جنہیں یہ اپنے سے کمتر سمجھتے تھے عرب کے لوگوں کو، تو وہی عرب بالآخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے. آپ کے ساتھ مل کر یہ جتنے بھی حق کے چھپانے والے لوگ تھے ان کی جانیں لی، ان سے باقاعدہ جہاد بھی کیا. تو اس آیت میں بھی اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مال جو اللہ کی باتوں کو چھپا کر تم کماتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ تو دوزخ کے انگارے ہیں جنہیں تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو. یہ تو جہنم ہے، اس آگ کو کیوں بھر رہے ہو؟ تم تو بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جاؤ گے. اور جیسے کہ دنیا میں بھی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. نہیں اجازت سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی، نہیں کھانا چاہیے ہمیں. دوسری سزا انہیں کیا ملے گی؟ دوسری سزا انہیں یہ ملے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. اس لیے کہ ان کی یہ جو غلط اعمال ہیں اس کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. اب ان پر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی نظر رحمت ہٹا لی ہے. یہ ستائش اور تعریف کے قابل نہیں ہیں، یہ تو سزایاب ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہیں. اب یہ 3 بدنصیب لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، بوڑھا زانی، ایک بوڑھا شخص اور وہ زنا کار ہو، زنا کے جرم میں مبتلا ہو. دوسرا، جھوٹا بادشاہ. اور تیسرا، متکبر فقیر. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اکڑ بہت ہے، آپ سب کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو، تو ان کی طرف نہ اللہ دیکھے گا، نہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرهم علی النار. یہی لوگ ہیں کہ الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لی، مول لیا، خرید لیا کس کو؟ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے. فما اصبرهم، بس کس قدر صبر کیا انہوں نے، یا کس قدر وہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر. ذالک، یہ، بأن اللہ،
بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب، نازل کی کتاب، بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں، لفی شقاق بعید، بہت دور کی بدبختی میں ہیں۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ یعنی انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تورات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت خبریں موجود ہیں، ان خبروں کو وہ ان پڑھ لوگ اربوں تک پہنچاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں انہیں چھپا لیا، خود بھی کفر کیا، آپ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ تو اگر اظہار کرتے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی انہیں نعمتیں عطا فرماتا، انہیں بخشش کی دولت ملنے والی تھی، لیکن جب انہوں نے چھپا لیا، لوگوں کو بھی سچ نہیں بتایا، تو اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے میں انہیں زحمتیں اور عذاب ملیں گے جو انہوں نے اپنے سر لے لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیسے لوگ ہیں کہ دردناک اور حیرت انگیز عذاب ان کے لیے ہوں گے، دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ یا ایک معنی مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انہیں آگ کے عذاب کی برداشت پر کس چیز نے آمادہ کیا کہ یہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہو گئے؟ اتنا صبر! ایسی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی؟ نبی آخر الزماں کی نہ تو صفات کو چھپایا، لوگوں کو حق نہیں بتایا، سچ نہیں بتایا۔ تو آج بھی جو لوگ حق چھپاتے ہیں وہ اسی زمرے میں آتے ہیں، چاہے وہ قرآنی آیات ہوں، چاہے وہ دینی مسائل ہوں، فقہی مسائل ہوں، لوگوں کو حق اور سچ بات ضرور بتانی چاہیے۔ صرف اس وجہ سے لوگوں کو حق اور سچ بات نہ بتانا کہ کہیں وہ کسی اور طرف نہ نکل جائیں، کسی اور ہماری بات کہیں ان کے سامنے سچ نہ ہو جائے کہ ہم نے یہ بات ان سے چھپائی تھی۔ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، حق اور سچ بات جو بھی قرآن و احادیث کی صورت میں ہو اس کو ضرور بضرور بیان کر دینا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بیان کریں گے تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، لیکن جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ دور کی بدبختی میں ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کی باتوں کو ہنسی اور کھیل سمجھا۔ یعنی جو کتاب حق کو ظاہر کرنے، باطل کو ختم کرنے کے لیے اتری تھی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، ظاہر کرنے والی باتوں کو چھپایا، اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات ہیں اس کو کیا کیا؟ چھپا لیا، ان کو ظاہر نہ کیا۔ تو یہ اس کتاب کے اختلاف میں دور کی گمراہی میں جا بڑھے ہیں۔ تو ایسوں کو تو اللہ نے نہیں دیکھنا، نہ کلام کرنا ہے، نہ نظر رحمت فرمانی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، کلام نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی خفگی اور ناراضگی کی نشانی ہے۔ اب فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں کہ جن کاموں کے بارے میں یہ ذکر ہوا ہے نا کہ اللہ ان سے کلام نہ کرے گا یا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یا پاک نہیں کرے گا، تو یہ کون سے کام ہیں؟ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد ہے نا، اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، لیکن وہ گناہوں سے جب پاک صاف ہو جائیں گے تو اللہ نکال لے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بھی وہ پاک صاف نہ ہوں گے، جیسے کہ شرک، یا جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ خلود فی النار، کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے۔ اور اللہ کلام نہیں کرے گا، حساب کتاب لیتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پوچھے گا، لیکن فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں، مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے ان کا حساب لے گا، ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، کہ ان لوگوں نے بڑے بدترین گناہ کیے ہیں۔ تو کس قدر سخت عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور کیسے ہی صابر ہیں یہ لوگ کہ جو اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ان آیات کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ان آیات میں ایک بہت بڑی حقیقت سے ہم سب کو آگاہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ باہمی ضد، آپس کی ضد، جس میں وہ اس ضد میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ پھر محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اب اسلام میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں، سب اپنے حق میں کتاب و سنت سے ہی استدلال لاتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ درست تو صرف ایک فرقہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں بے شمار وعیدیں ہیں، تو اس میں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن و حدیث پر مکمل عمل کیا جائے۔ جن چیزوں کی اجازت ہے ان کو بجا لایا جائے، جو چیزیں چھوڑ دی گئی، جن کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا یا ان کے بارے میں روکا نہیں گیا، جو شرعاً مستحبات کے درجے میں آتی ہیں، تو ان کے بارے میں بحث نہ کی جائے۔ مستحب عمل ایک آپشنل عمل ہوتا ہے، آپ اس کو کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو موسٹلی ایک لفظ جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا جاتا ہے، یہ کام بھی بدعت ہے، یہ کام بھی بدعت ہے۔ بدعت کیا ہے؟ ایک نیا کام، نیا طریقہ۔ اگر وہ اسلام سے میل کھاتا ہے تو اسلام تو اجازت نہیں دیتا اس کام کو کرنے کی، اور اگر وہ اسلام سے میل نہیں کھاتا، مثال کے طور پر کوئی گھر میں جمع ہو کر قرآن پاک پڑھا رہا ہے، آپ کہیں کہ یہ بدعت ہے۔ کوئی گھر میں جمع کر کے درس دے رہا ہے، یا ایک عورت گھر میں ہر جمعے کو، وہ جمعے کا دن مختص کر لیتی ہے کہ ہر جمعے کو میں بیٹھوں گی، میں اپنے پورے خاندان والوں کو بلاؤں گی، سب جمع ہو جائیں، آ کے درود پاک پڑھیں، اور وہ ایک اچھا کام اس نے شروع کیا اور اب وہ جاری ہے، وہ جاری رہتا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کیونکہ ایک جگہ پر بیٹھ کر درود نہیں پڑھا گیا تھا لہٰذا یہ بدعت ہو گئی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بے شک اچھا کام ہے۔ ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جن میں ذکر کیا گیا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور بعد میں جو عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اس آغاز کرنے والے بندے کو ملے گا۔ تو اچھے کاموں کی تردید نہ کریں، غلط کام اور اندھی تقلید بھی نہ کریں کہ جو غلط رائج ہیں تو ہم سمجھیں کہ وہ فرضیت کا درجہ رکھتے ہیں، تو اس سے اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ کفر و شرک کے فتوے ایک دوسرے پر نہ لگائیں، جب تک دین کا علم نہ ہو پاس مت کسی کو کافر یا مشرک کہیں، یہ حق ہمارے پاس نہیں ہے۔ علماء اور فقہا صحابہ کرام کے پاس اگر کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ ڈرتے تھے، وہ فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے۔ یہاں پر تو صرف ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ کر، مردوں کو تو چھوڑیں، عورتیں بھی ایک دوسرے پہ فتویٰ لگا رہی ہوتی ہیں، آپ نے شرک کر دیا، آپ ایسے ہوگے، آپ ویسے ہوگے۔ خدا را ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اللہ کی کتاب کو سیکھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں۔ دینی احکام اور مسائل کچھ اس پیچیدہ قسم کے ہوتے ہیں، اس کے لیے علماء کرام سے رابطہ کریں، نہ کہ خود سے مسائل کو اخذ کر کے ایک دوسرے کو اچھا یا برا کہنا شروع کر دیں۔ پوری کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا رابطہ استوار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں، اور وہ کام میں بارہا کہتی ہوں جو دین اسلام سے میل نہ کھاتے ہوں، مستحب کام ہیں، ان کو کریں، اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو مت اس پر کفر و شرک کے فتوے لگائیں۔ مسئلہ وہاں سے خراب ہوتا ہے جب کوئی ایک مستحب عمل کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، اگر کوئی بیٹھا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائے بیٹھا ہے، ایک میلاد کی محفل ہو رہی ہے، آپ اسے کہیں یہ تو بدعت ہو رہی ہے، یہ تو گناہ ہو رہا ہے، جہاں پر بیٹھ کے حضور کی نعت و صفات بیان ہو رہی ہیں، حضور کی سیرت کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو حضور کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے، حضور کی سیرت، حضور کے طریقے بتائے جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پر کوئی غلط حرکت نہیں ہوئی، وہاں پر کوئی بدنگاہی نہیں ہوئی، وہاں پر آوازیں کوئی باہر نہیں جا رہی تھی، بلکہ وہاں پر جانے والی جو بھی خواتین تھی انہوں نے وہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا، حضور کی سنت کو سیکھا، حضور کی سیرت کے بارے میں جانا، مزید نیکیوں کی متلاشی ہوئی۔
تو کیا ہم ایک مستحب عمل کہ جہاں بیٹھ کر درود پڑھا گیا، جہاں پر بیٹھ کر حضور کی نعتیں پڑھی گئی، جہاں بیٹھ کر حضور کی طرف اور دین اسلام کی طرف عورتوں کو مائل کیا گیا، تو ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ ایک غلط کام ہے؟ کوئی اگر نہیں کر رہا تو ہم اس کو بھی برا نہیں کہیں گے، لیکن ایک ایک گھر یا ایک جگہ جہاں پر کچھ لیڈیز جمع ہو کر دین کے کام کے لیے بیٹھی ہیں، وہ اللہ کی کتاب بھی پڑھ رہی ہیں، وہ حضور کا ذکر بھی کر رہی ہیں، وہ نعتیں بھی پڑھ رہی ہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی مردوں کا آنا جانا نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی باؤنڈریز جو اسلام کی ہیں اس کو کراس نہیں کیا جا رہا، تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے شرعن۔ تو یہ کرنے والے بھی حدود کے اندر کر رہی ہیں تو درست ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں کرتا، میں بس اپنے گھر میں کر رہا ہوں، تو وہ بھی درست ہے۔ کوئی نہیں آ رہا تو اس کو بھی برا نہیں کہنا، اور جو کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرنی، ان کو برا بھی نہیں کہنا۔ اسی طرح بہت سارے کام ایسے ہیں جو مستحبات کا درجہ رکھتے ہیں، لوگ ان کی بنیادوں پر اپنے رشتے ناطے ختم کر دیا کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بالخصوص کتاب اللہ کے معاملے میں، اور کسی پر بھی کسی قسم کا فتویٰ یا کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی بات غلط نہ نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔